अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एंड खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से। चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये नावल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नावल को लाइक कर दें। और अगर आपने ये नावल नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके इसकी सारी एपिसोड्स मौजूद हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं ये पूरा नावल, इसकी एक एक पिछली सारी एपिसोड्स मौजूद हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है और आप अगला नेक्स्ट नावल कौन सा रेकमेंड करेंगे सुनना। चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। हाथ में कैटी को पकड़े हुए सुर्ख आंखें, यकीनन वो बहुत रोई थी। क्या बात है धड़कन, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज नहीं तो कल तुम्हारे बाबा को जाना ही था ना, और वो कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं। तुम रोज़ उनसे बातें करना, और फिर गांव के मसाइल हल हो जाएं मैं तुम्हें खुद उनके पास लेके चलूँगा। करदम ने वादा करने वाले अंदाज में कहते हुए उसे बेड पर बिठाया। लेकिन बाबा नहीं होंगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुझसे प्यार कौन करेगा? धड़कन ने मासूमियत से कहा। मतलब हर लड़की की तरह उसे भी एक नखरे उठाने वाला इंसान चाहिए था, जो बाप के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। बेटियों को शहजादा बनाकर उनसे मोहब्बत सिर्फ बाप ही करता है। मैं तुम्हें प्यार करूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जब तुम अपनी बेवकूफ़ाना हरकतें करोगी तब तुम्हें बहुत डांटूंगा और एक हाथ लगा भी दिया करूंगा। वो शरारती लहजे में बोला। फिर से बता दिया ना कि करदम शाही कि आप दुनिया के सबसे बोरिंग तरीन इंसान हैं। अगर बीवी उदास हो तो उसे प्यार से मनाते हैं, ना कि डराते हैं। धड़कन ने नाराज़गी के उसूल बताए। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझसे नाराज़ होती तो मैं तुम्हें प्यार से मनाता, लेकिन तुम तो अपने बाबा साईं, मेरा मतलब है मिस्टर बाबा साईं से नाराज़ हो। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ धड़कन कि बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे हर प्यार की जगह ले लूँगा। मेरी मोहब्बत के आगे तुम्हें दुनिया की हर मोहब्बत कम लगेगी। तुम हर दम सिर्फ करदम शाह को सोचोगी, करदम शाह को चाहोगी। करदम शाह तुम्हारे हवासों पे इस हद तक छा जाएगा कि तुम सांस लोगी तो वो तुम्हारे सीने में दिल बनकर धड़कने लगेगा, और तुम उसे अपनी हर एक सांस में महसूस करोगी। तुम्हारी खुशबू को अपनी खुशबू बनाकर, वो सहर अंगेज़ अंदाज में कहता, उसके लबों को अपने लबों में कैद करके वो उसे किसी और ही दुनिया का बासी बनाने लगा। वो होश की दुनिया में तब आई जब अपने दुपट्टे को खुद से दूर जाता महसूस किया। करदम उसे अपनी बाहों में उठाए बेड पर ले आया। तो क्या ख्याल है, सारे पर्दे गिरा दिए जाएं? तो क्या फिर तुम करदम शाह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करने के लिए तैयार हो? वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए इजाज़त मांगने लगा। हाँ कर दो धड़कन, एक ही रात में साबित कर दूंगा कि मुझसे ज़्यादा तुम्हारा और कोई ख्याल नहीं रख सकता, मुझसे ज़्यादा तुम्हें और कोई प्यार नहीं कर सकता। वो उसकी नज़रों में झांकते हुए बोला, जबकि अपने दिल की गैर होती हालत पर वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। आज भी शर्माती रहोगी तो कैसे चलेगा? इस तरह से शर्मा कर तुम मुझे मज़ीद मदहोश कर रही हो। वो उसके एक एक नक्श को चूमता उसका चेहरा गुलनार कर गया, जब अचानक एक आवाज़ ने उन दोनों को होश की दुनिया में लाया। मियाऊं। कैटी की आवाज़ ने उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। नॉट अगेन, आज मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। करदम ने उसकी गर्दन से चेहरा निकालते हुए एक नज़र कैटी को देखा और फिर उसके चेहरे को। आहिस्ता से करीब से उठकर उसने कैटी को उठाया। आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? इसे दरवाजे की तरफ जाता देखकर धड़कन को फ़ौरन अपनी कैटी की फ़िक्र होने लगी। पटाखा साईं, कमरे से नहीं निकाल रहा, बस इसके घर में डाल रहा हूँ। वैसे तुम्हें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, वो उसे उसकी टोकरी में डालते हुए बोला, बल्कि इसे दूसरे जानवरों के साथ रखना चाहिए। करदम को ये जानवर अपने कमरे में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। 2 दिन पहले तक तो ये धड़कन के पुराने कमरे में कब्जा किए हुए थी और आज उसके कमरे में मौजूद थी। वो क्या है ना, सवेरा दीदा बीमार हैं, इसीलिए आज उसे मैं ले आई, वरना वो रात को इसका बहुत ख्याल रखती हैं, उसे अपने पास सुला लेती हैं। लेकिन अब तो इसका ख्याल मुझे रखना होगा, दीदा भी तो जा रही हैं। वो एक बार फिर से उदास हुई, जबकि करदम उसका हाथ थामते हुए उसे वॉशरूम की तरफ लेकर गया और वहाँ वॉश बेसन में अपने और उसके हाथ धुलवाने लगा। तुम्हें चाहिए कि इस बिल्ली से ज़्यादा तुम अपने शोहर पर ध्यान दो, और हाँ, जब भी इसे हाथ लगाओ तो अपने हाथ ज़रूर वॉश करो। वो उसे वापस कमरे में लेके आया और टॉवल से खुद ही उसके हाथ साफ करने लगा, और फिर टॉवल एक तरफ रख कर दोबारा उसके पास आया। तो कहाँ थे हम? उसका दुपट्टा दोबारा से उसके कंधे पर झूलता हुआ देखकर वो शरारती अंदाज में बोला। हाँ, मैं कह रही थी कि आप काफ़ी थके हुए हैं तो आराम कर लें। धड़कन ने अपना दामन बचाने की एक नाकाम कोशिश की। तो दो ना सुकून, मुझे मेरा आराम तो तुम हो। वो उसकी कमर के गिर्द हाथ डालता उसे अपने बिल्कुल करीब ले आया और बिना उसकी परवाह किए उसके खूबसूरत लबों पे अपने होंठ रखे। उसके लबों से गर्दन की हदूद पार करते हुए करदम उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ता वो उसकी शहरग पे अपने लब रख गया। धड़कन कांप कर रह गई। करदम साईं, मुझे डर लग रहा है। उसकी मजीद बढ़ती हुई जसारतों ने धड़कन को मज़ाहमत पर मजबूर कर दिया। जब करदम ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर अपने करीब किया
محبت سے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ یہ ڈر، یہ خوف آج رات کے لیے میرے حوالے کر دو۔ آئی پرومس میں تمہارا سارا ڈر، سارا خوف خود میں سمیٹ لوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر محبت کی مہر لگاتا سارے پردے گرانے لگا، جبکہ اس کی باہوں میں دھڑکن کبھی شرما کے سمٹتی تو کبھی گھبرا کے سمٹتی، اور کردم اس کی شرم و حیا کو خود میں قید کیے اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ اس کے ہر ایک انداز نے دھڑکن پر واضح کر دیا تھا کہ اس سے زیادہ دھڑکن سے اور کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی محبت کو پا کر خود پہ ناز کرنے لگی تھی، جبکہ کردم نے اسے اپنے ہر انداز میں بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ باہر چاند کی خوبصورت چاندنی نے اپنے چاند کو اپنا دیوانہ کر دیا تھا، اندر ایک دل اپنی دھڑکن پر محبت کے جھنڈے گاڑے اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ اسے اپنے کمرے کا لاک کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً ہی دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں جنید مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر دروازہ دوبارہ بند کر چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے ہی گھر میں رہ کر تم مجھ سے چھپ سکتی ہو؟ دیکھو جنید، دور رہو مجھ سے۔ تائشہ نے خوف زدہ ہو کے اسے اپنی طرف آتا دیکھا اور فوراً ہی بیڈ کی دوسری طرف سے اتر کر اس سے دور جانے لگی۔ بیوی سے دور رہنے کا قانون کسی کتاب میں نہیں لکھا، اسی لیے مجھے ہرگز یہ امید مت رکھنا کہ میں تم سے دور رہوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ دیکھو جنید، ہماری شادی اچانک ہوئی ہے، میں تمہیں ابھی قبول نہیں کر پا رہی، مجھے تھوڑا وقت دو۔ وہ اس کا یہ انداز دیکھ کر منتیں کرنے لگی۔ وقت اور دوریاں رشتے کمزور کر دیتے ہیں، لیکن میں اپنا رشتہ مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے نکاح میں آئی لڑکی کو کسی دوسرے آدمی کے لیے آنسو بہاتے تڑپتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے مزید قریب لے آیا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے نکاح میں آئی لڑکی کے دل و دماغ میں کوئی اور شخص ہو۔ میں دنیا کے کسی بھی مقام پر کردم شاہ سائیں کو دل و جان سے قبول کر سکتا ہوں تائشہ، لیکن تمہارے دل میں نہیں، کیونکہ میرے نکاح میں آئی لڑکی کے دل و دماغ پر صرف میرا حق ہے۔ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میرے نکاح میں رہ کر تم اپنے دل و دماغ میں کسی اور کو بساؤ۔ تمہاری ہر سوچ پر صرف اور صرف جنید خان کا حق ہے، جسے وہ پورے حق سے وصول کرے گا۔ اس کے دوپٹے کو اس سے دور پھینکتے جنید اس کے لبوں پر جھکا تو وہ چہرہ موڑ گئی۔ جنید پلیز، میں اتنی جلدی یہ سب کچھ قبول نہیں کر سکتی، پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ پہلی بات، آج سے تم مجھے تم نہیں بلکہ آپ کہہ کے پکارو گی، تھوڑا رشتے کا احترام، تھوڑا عمر کا لحاظ۔ اور دوسری بات، کل صبح تم اس رشتے کو اپنے آپ ہی قبول کر لو گی، اسی لیے فی الحال میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جس انداز میں تم سے پیش آؤں گا اس کے بعد تم خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم مجھ سے عزت چاہتی ہو یا رسوائی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جو دھمکی اس کے لہجے میں تھی وہی اس کی آنکھوں میں۔ وہ اسے اپنے قریب بلا رہا تھا، اگر چاہتا تو زبردستی بھی کر سکتا تھا، اور اگر وہ عزت سے نہیں مانتی تو وہ زبردستی ہی کرنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر کچھ بھی نہ بولی، لیکن اسے اپنے آپ کو دیکھتا پا کر جیسے اپنی ہمت ہار رہی تھی۔ جنید اسے چھوڑنے والا نہیں تھا اور نہ ہی وہ اسے آزادی حاصل کر سکتی تھی۔ وہ اسے اس کی تمام تر بدتمیزی اور غلطیوں کے بعد بھی معاف کر رہا تھا اور اسے ایک آسان زندگی دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس بار جنید نے جب اسے اپنے قریب کیا تو تائشہ نے مزاحمت نہ کی تھی، جبکہ جنید کی مضبوط پکڑ میں تائشہ اس کی باہوں میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اس سے لڑ نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ اپنے حق پر وہ کسی اور آدمی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے بھی نہیں جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ جنید نے انتہائی محبت سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرا اور اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کے بعد تم مجھے اسی کمرے میں نظر آؤ۔ اس کمرے میں تم صرف ناراضگی کی صورت جا سکتی ہو، شاید کبھی سمجھ نہیں پاؤ گی کہ میں نے کن حالات میں تمہیں معاف کیا ہے۔ تمہاری غلطیاں نہ تو معافی کے قابل ہیں اور نہ ہی نظر انداز کرنے کے۔ تم اس وقت میری باہوں میں موجود ہو صرف اس لیے کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ عزت اور محبت کا رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ جتنی عزت میں تمہیں دے رہا ہوں اتنی ہی عزت کے تم قابل بن جاؤ۔ میں تمہیں عزت و احترام کے ساتھ بیاہ کر اس گھر میں نہیں لایا، لیکن اپنی زندگی میں تمہیں پوری عزت اور احترام سے شامل کر رہا ہوں۔ تائشہ نے اپنے کندھے سے اپنی شرٹ سرکتی محسوس کی تو زور سے آنکھیں میچ گئی۔ میری زندگی میں خوش آمدید، میں تمہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ اسے خود میں سمیٹتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے تائشہ کو ہر چیز سے بہت دور لے گیا۔ مقدم کی آنکھیں رات کو نہ جانے کون سے پہر کھلی اور اس کے سینے پر سر رکھے وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ لائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ اسے اپنا دیوانہ کر گیا اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر مقدم اس کے چہرے پر جھکا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا اس کی سانسیں روک گیا۔ اپنی سانسوں پر کسی کی حکومت محسوس کرتے حوریہ کی فوراً آنکھ کھلی۔
مقدم سائیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہونٹوں کے بعد گردن پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ مجھے ڈسٹرب مت کرو حوریہ، اس وقت میں تمہیں اپنے بہت قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے دوبارہ اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کے سامنے مزاحمت کرنا تو ویسے بھی بیکار تھا۔ اپنی شہرگ پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا بنا کر اپنا آپ اس کے سپرد کر چکی تھی۔ مقدم شاہ نے مکمل استحقاق سے اپنا حق وصول کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ دھڑکن کی آنکھ کھلی تو کردم اس کے ساتھ بنا شرٹ کے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی بند آنکھیں دیکھتے ہوئے دھڑکن نے شرما کر اپنی نظریں چرا لیں۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ یہ جاگ جائیں میں باہر چلی جاتی ہوں۔ لیکن باہر تو بابا سائیں ہوں گے، ان سے تو میں ناراض ہوں۔ ہائے اللہ، میں ان سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ دھڑکن نے سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا اور زور و شور سے اپنا فیورٹ کام کرنے لگی۔ جب اچانک اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی، اس نے فوراً نظریں اٹھا کر اپنے بالکل قریب گہری نیند میں سوئے کردم کو دیکھا، جو اب نیند میں نہیں بلکہ پوری آنکھیں کھولے اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اگر آج کے بعد میں نے تمہارا یہ ہاتھ تمہارے منہ میں دیکھا نا دھڑکن، تو یا تو یہ ہاتھ کاٹ دوں گا یا ناخن جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کیے ہوئے اسے خود کھینچ کر خود سے قریب کرتا اسے اپنے مضبوط شکنجے میں قید کر چکا تھا، جبکہ دھڑکن نہ تو اس کے چہرے کو دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی اس کی نظروں کو۔ کل تمہارے لیے ایک گفٹ لایا تھا میں، مجھے تو بہت پیارا لگا، اگر تمہیں پسند نہیں بھی آیا تو بھی رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اس کے شرمائے ہوئے روپ پر اپنی نظروں کے حصار میں لیتا وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ دھڑکن نے بولنے کی بجائے گردن ہاں میں ہلا دی۔ دھڑکن، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے سامنے کرنے لگا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی مہک اسے اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ آنکھیں بند کیے اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی۔ تم آنکھیں کھول رہی ہو یا پھر میں اپنے طریقے سے کھلواؤں؟ اس کے بند آنکھیں اور شرم و حیا سے سرخی چھلکتا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ مصنوعی غصے اور سخت لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس کے لہجے سے نہ گھبراتے ہوئے دھڑکن نے اب بھی اپنی آنکھیں بند ہی رکھیں، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنا انداز اپناتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور پھر جھکتا ہی چلا گیا۔ دھڑکن کی ساری مزاحمتیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ اسے خود میں سمیٹتا ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگانے لگا۔ جنید کی آنکھ کھلی تو تائشہ اس کے بالکل قریب اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے لیٹی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، لیکن شاید وہ اس وقت اس سے نظریں ملانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ واش روم کا دروازہ بند ہوتے ہی تائشہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس دروازے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کتنی جلدی، کتنے استحقاق سے وہ اس سے اپنے تمام تر حقوق وصول کر گیا اور تائشہ مزاحمت تک نہ کر سکی۔ وہ نہ جانے اور کتنی دیر ایسے ہی بیٹھ کے رونے کا ارادہ رکھتی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور جنید باہر آیا۔ رونا دھونا تو ایسے مچا رکھا ہے جیسے کل رات میں نے تم پر بہت کوئی ظلم کر دیا ہو۔ بند کرو یہ رونا دھونا، میں ذرا زمین کا کام دیکھ کے آتا ہوں۔ ناشتہ گھر پر ہی کروں گا تمہارے ساتھ، اور میں جب گھر واپس آؤں تو یہ روتی دھوتی شکل نہیں بلکہ اس پیارے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان ہونی چاہیے۔ چلو اب اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کی خدمت کرو، اور رات میں تمہیں کچھ دے نہیں سکا، اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھا سا تحفہ بھی لے آتا ہوں۔ کہیں تم اپنے دل میں یہ بات نہ بنا لو کہ اپنا حق لے لیا اور تمہارا حق دیا ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا، محبت سے اس کا ماتھا چومتا اپنی چادر کندھے پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ تائشہ کتنی دیر دروازے کو گھورتی رہی، پھر اٹھ کر فریش ہونے واش روم میں گھس گئی اور جنید کے آنے سے پہلے اس کا ناشتہ تیار کرنے لگی۔ کیوں؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کردم لالا کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی اور وہ شہر کے چکر لگانے لگے ہیں۔ اس طرح سے رکھیں گے وہ اپنا خیال۔ حوریہ صبح اٹھ کر باہر آئی تو نانا سائیں نے اسے بتایا کہ کردم سائیں کل سے شہر گئے ہوئے تھے، رات کافی دیر سے واپس آئے ہیں۔ آج کل نانا سائیں کا اکثر وقت حوریہ اور دھڑکن کے ساتھ گزرتا تھا۔ دن میں ایک اسپیشل وقت انہوں نے دھڑکن اور حوریہ کے لیے فکس کر دیا تھا، جس میں وہ تینوں اکثر لوڈو کھیلتے تھے۔ شروع میں تو دھڑکن خوب بے ایمانی کرتی تھی، لیکن اب حوریہ کو خود ہی کھیل سمجھ میں آ گیا تھا اور دھڑکن کی چالاکیاں بھی۔ ابھی تک دھڑکن کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، کل سے ہی اس نے اپنے آپ کو نظر بند کر کے رکھا تھا۔ احمد شاہ سے وہ بہت ناراض تھی، اسی لیے وہ کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی، جبکہ کردم رات کو بہت لیٹ گھر آیا تھا، اس لیے یقیناً وہ سو رہا ہوگا۔ حوریہ کو غصہ اس بات کا تھا کہ اتنی خراب طبیعت میں وہ گیا کیوں، جبکہ دادا سائیں کا کہنا تھا کہ ان کا پوتا شیر جوان ہے جو اب بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل بھی نہیں ہے وہ، اور آپ انہیں شیر کہہ کر بگاڑتے جا رہے ہیں، اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ دھڑکن باہر آئے نا، اس کی کلاس لیتی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کی ذمہ داریاں اس پر کیا ڈال دیں، اسے تو ہوش ہی نہیں ہے۔ اب اس کی توپوں کا رخ دھڑکن کی طرف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کردم کے معاملے میں وہ بچپن سے ہی بہت ٹچی ہے،
وہ اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور ہر بہن کی طرح بھائی چاہے ہٹا کٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن بہن کی نظر میں کمزور ہی تھا۔ وہ احمد سائیں کی بڑی بیٹی کا اب کیا حال ہے؟ نانا سائیں نے پوچھا۔ جی وہ سویرا دیدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، بخار، چکر و بکائیاں۔ آج صبح مقدم سائیں کو کہا بھی تھا کہ انہیں ہسپتال لے جائیں، لیکن انہیں بہت ضروری کام تھا، اسی لیے واپسی پر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا بولا تھا۔ چلو صحیح ہے، 2 دن کے بعد جا رہے ہیں وہ لوگ، جانے سے پہلے ٹھیک ہو جائے تو اچھی بات ہے، نانا سائیں نے کہتے ہوئے گوٹی آگے کی طرف بڑھائی۔ نانا سائیں آپ کا 3 آیا ہے، 5 نہیں، 2 خانے پیچھے کریں۔ حوریہ نے فوراً گوٹی کو 2 خانے پیچھے کرنے کا بولا، جبکہ اس کی چالاکی پر نانا سائیں کا منہ بن گیا۔ تم دونوں بہوئیں پلس بیٹیاں ہمیں کبھی جینے نہیں دو گی۔ نانا سائیں نے مسکراتے ہوئے اپنی گوٹی کو واپس پیچھے لیا، جبکہ اپنی چالاکی پر حوریہ خود بھی شرما دی۔ وہ جنید کے لیے ناشتہ بناتے ہوئے اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا اس کے قریب آنا، اپنا حق لینا اسے برا نہیں لگا تھا، اپنے اور اس کے رشتے کو وہ خود بھی سمجھتی تھی، لیکن اماں سائیں جنہوں نے جانے سے پہلے بھی اسے کہا تھا کہ جنید کو اس کی اوقات میں رکھنا، تمہیں اسی گھر میں واپس آ کر کردم کی دلہن بننا ہے، بچپن سے یہی تو کرتی آئی تھی، کردم کی پسند کا کھانا کھاؤ، کردم کی پسند کے کپڑے پہنو، کردم کی پسند کی جگہ پر جاؤ۔ اس کی اپنی کوئی زندگی ہی نہیں تھی، اور کردم اسے منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہر بات پر اس کے سامنے جھوٹ بولنا، ہر چیز میں اسے اپنی محبت کا یقین دلانا، اس کے بات کو حکم کی طرح ماننا، اس کی جی حضوری کرنا، صرف اس لیے کہ وہ اسے پسند آ جائے اور وہ اس سے نکاح کر لے۔ اسے یاد تھا وہ 8 سال کی تھی جب اس کی ماں نے زبردستی اسے کردم کے نام کی انگوٹھی پہنا دی، کردم کو اس کے سر پر اتنا سوار کر دیا کہ جیسے اور کسی چیز کو سوچنے کی اجازت ہی نہ ہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ دھڑکن آئی اور کردم کا اس سے نکاح ہو گیا۔ تائشہ کا کیا تھی اس کی زندگی؟ ساری زندگی یہ سوچتے رہنا کہ وہ اس گاؤں کی مالکن بنے گی۔ اس کی ماں نے اس کے دماغ میں مالکن بننے کا فطور اس حد تک بھر دیا کہ جیسے اس کی زندگی کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے۔ اس عمر میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ سجتی ہیں، سنورتی ہیں، مستیاں کرتی ہیں، اپنی زندگی خوشی سے جیتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتی رہی؟ کردم کردم کردم۔ جنید کے اس گھر میں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کھل کر جینے لگی ہے، لیکن وہ کھل کر جی نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے اس کی ماں کی خواہش پوری کرنی تھی، اسے واپس اسی حویلی جانا تھا، اس گاؤں کی مالکن بننا تھا۔ وہ جنید کو اپنے دل میں نہیں بسا سکتی تھی کیونکہ اس کی ماں نے اسے اس چیز کی اجازت ہی نہ دی تھی۔ اس کی ماں کو دولت چاہیے تھی اور وہ دولت اسے صرف کردم کے تھرو مل سکتی تھی۔ جنید کے پاس کیا تھا؟ صرف ایک چھوٹا سا گھر، لیکن اس گھر میں کتنا سکون تھا۔ جنید کی اپنائیت بھرے لمس نے اسے ایک ہی رات میں کیا سے کیا کر دیا تھا، لیکن اسے جنید کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر اس کی ماں کو پتہ چل گیا کہ وہ جنید کو اپنے تمام تر حقوق دے چکی ہے تو اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے کندھے کی طرف آیا۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے جلے زخم پر اسے پھر سے جلن محسوس ہو رہی تھی، جو اس کی ماں نے جلتی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا اس کے کندھے پر رکھا تھا اور اسے سزا دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تمہیں ہسپتال جا کے کردم کو دھڑکن کے خلاف کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہاں کردم دھڑکن کو اپنے سینے سے لگائے چپ کروا رہا ہے۔ لیکن اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ دھڑکن کردم کے خلاف ہو جائے، ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کی ماں نے اسے بے دردی سے پیٹتے ہوئے اس کا کندھا جلا دیا۔ کل رات جنید نے اس جلنے کی نشان کی وجہ پوچھی تھی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ ہاں، وہ نہیں بتا پائی تھی کہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی وہ کردم کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی، اور اس بات کی سزا اسے اس کی ماں نے دی تھی۔ وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی، گھر کے سبھی لوگ اسے میٹرک سے آگے پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن اپنی ماں کی باتوں کا پریشر اس کے سر پر اتنا زیادہ تھا کہ وہ میٹرک پاس ہی نہ کر سکی۔ اپنی 19ویں سالگرہ کی رات جب اپنی ماں کی مار کھا کر تھک کر اس نے وہ سب کچھ بول دیا، اور وہ جانتی تھی نانا سائیں اس کے کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ اس نے خود نانا سائیں کو یہ بات سنانے کے لیے اونچی اونچی آواز میں کہا تھا کہ وہ کردم کی دولت حاصل کرنا چاہتی ہے، اسے کردم سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نانا سائیں اس کی باتیں سن کر کردم کے ساتھ اس کی منگنی توڑ دیں تاکہ وہ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں، لیکن نانا سائیں نے ایسا نہ کیا کیوں کیا وہ یہ وجہ نہیں جانتی تھیں۔ بس پتہ تھا تو اتنا کہ نانا سائیں یہ بات جانتے ہیں کہ کردم سے شادی وہ صرف گاؤں کی مالکن بننے اور دولت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے، لیکن نانا سائیں نے بھی اس کی مشکلات آسان نہ کیں، منگنی نہ توڑی، بلکہ اس راز کو اپنے سینے میں ہی دفن کر دیا تھا۔ تائشہ کو لگا کہ شاید اس رات نانا سائیں اس کی باتیں سن ہی نہ سکے، لیکن جس دن اچانک انہوں نے دھڑکن اور کردم کی منگنی کا اعلان کیا، اس دن اسے یقین ہو گیا کہ نانا سائیں سب جانتے تھے۔ ان کے نکاح والے روز تائشہ کے بخار کی وجہ کردم سے بچھڑنا نہیں بلکہ ساری رات سخت سردی اور بارش میں کھڑے رہنا تھی۔ یہ سزا بھی اسے اس کی بے درد ماں نے دی تھی۔
نہ جانے کتنے زخم تھے اس کے جسم پر، نہ جانے دن رات کتنا تڑپتی تھی وہ، اور کل رات جنید نے اس کے ایک ایک زخم پر اپنے لبوں سے مرہم لگایا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ اس کے لیے کتنا خاص ہو گیا تھا، لیکن وہ اسے اپنے لیے خاص نہیں بننے دے سکتی تھی، ورنہ اس کی ماں اسے جان سے مار ڈالتی۔ باہر بارش میں کھڑا رکھتی، یا اس کے ہاتھ پیروں پر بلیڈ سے کٹ لگا دیتی، یا اس کے ہاتھ پیر جلا دیتی۔ کتنی بے رحم تھی اس کی ماں۔ اکثر سوچتی تھی کیا وہ اس کی سگی ماں ہے؟ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ اپنے گرتے آنسوؤں کے ساتھ جنید کے لیے پراٹھے بناتی وہ اپنی 20 سالہ زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سویرا کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ احمد شاہ نے گاڑی نکالی اور اس کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ مقدم سائیں نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ وہ اسے واپسی پر ہسپتال لے جائے گا، لیکن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو احمد شاہ نے سوچا کہ وہ خود ہی ہسپتال لے جاتے ہیں۔ بابا سائیں میں ٹھیک ہوں، مقدم سائیں کو آنے دیں، وہ مجھے لے جائیں گے اپنے ساتھ، سویرا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں سویرا، بچے ضد نہیں کرتے، تمہاری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، میرے خیال میں تمہیں ہسپتال لے جانا چاہیے، احمد شاہ نے ضدی انداز میں کہا تو وہ آگے سے مسکرا دی۔ ضد تو آپ کر رہے ہیں بابا سائیں، خیر میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی تو احمد شاہ مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے میں تمہیں انجیکشن نہیں لگواؤں گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ دھڑکن کی آنکھ کھلی تو گردم آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ پہن رہا تھا، شاید وہ ابھی ابھی نہا کر نکلا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے کل کی ساری رات اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ بے ساختہ مسکرائی جب نظر کردم کی پیٹھ پر پڑی۔ یا خدایا کردم سائیں، یہ کیسے ہوا؟ یہ آپ کو زخم کیسے آئے؟ اس کی پیٹھ پر خون کی لکیریں دیکھتے ہوئے وہ فوراً اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ اب یہ بھی کیا مجھے بتانا پڑے گا؟ کردم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھک کر شرارت سے کہا تو وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی، جبکہ فی الحال کردم اسے تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کا ماتھا چومتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ اسے جاتا دیکھ کر ایک شرارتی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ وہ لوگ ابھی گاؤں کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ سامنے سے 2 گاڑیوں نے ان کا راستہ روکا اور 4-5 ہٹے کٹے گنڈے گاڑیوں سے نکلتے ہوئے ان کی گاڑی کے آگے پیچھے ہو گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ ان لوگوں نے احمد شاہ سویرا کو گاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلے۔ سویرا احمد شاہ کے پیچھے تقریباً چھپی ہوئی تھی۔ اے بڈھے، پیچھے ہٹ، ہمیں یہ لڑکی چاہیے، گنڈے نے احمد شاہ کو دھکا مارتے ہوئے کہا، جبکہ سویرا کو بچاتے ہوئے احمد شاہ نے گنڈے کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ جب گنڈے نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق کی بیک سائیڈ ان کے سر پر دے ماری، وہ کرہ کر زمین پر گر گئے، جبکہ دوسرے گنڈے نے بری طرح سے انہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ سویرا ڈر کے مارے چیخنے لگی، جبکہ ایک آدمی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا، جبکہ دوسرا گنڈا کان سے موبائل لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ہم نے مقدم شاہ کی بیوی کو اٹھا لیا ہے، اب اس کا غرور ٹوٹے گا۔ احمد شاہ نے اس کی بات سنتے ہوئے اسے بتانے کی کوشش کی کہ وہ مقدم کی بیوی نہیں ہے، لیکن سامنے کھڑے آدمی نے ان کی بات نہ سنی بلکہ بری طرح سے پیٹتے ہوئے وہیں پھینک کر چلے گئے۔ احمد شاہ درد سے بے حال وہیں بے ہوش ہو گئے، جبکہ سویرا چیختی چلاتی اپنے باپ کو پکارتی رہ گئی۔ ہاں جی، تو اس سے آگے آنے والا ہے کلائمیکس، اور کہانی ایک ایسا موڑ لینے والی ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ سو بی کنیکٹڈ، اور اگر پچھلی ایپیسوڈز آپ نے نہیں سنی تو جا کے جلدی سے ساری پچھلی ایپیسوڈز دیکھیے، اور کل کی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت سپیشل۔ میں کوشش کروں گی کہ 1 گھنٹے کی میگا ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور بہت ہی زبردست ناول ہونے والا ہے، بس آپ دیکھتے جائیں۔ یہاں تک اگر میرے ساتھ آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ جیسے ہی کل میں ایپیسوڈ اپلوڈ کروں تو آپ کو جلدی سے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو جلدی سے کر دیجئے لائک، اور اپنا کمنٹ چھوڑنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔